अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वां पारा शुरू करने से पहले हम 6 पारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं। यानी हमने छठे सुपारे में जो है वो क्या सीखा। सबसे ज़्यादा जो छठे सुपारे में जिस चीज़ का ज़िक्र था वो क्या था, लोगों को माफ़ कर दें। यानी अगर कोई भी हमारे साथ अगर जुल्म कर रहा है तो हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए और वादे पूरे करने चाहिए। दुश्मनी में इंसान को अदल इंसाफ पर कायम रहना चाहिए और दुनिया से बेरग़बत होता है इंसान अगर वो किसकी तरफ चला जाए, आखिरत की फ़िक्र में चला जाए और दरगुज़र से काम लेना चाहिए। और सबसे अहम बात जो छठे सुपारे में आ रही थी, दीन में गुलू नहीं करना चाहिए। यानी दीन में कोई भी ऐसा अज़ाफ़ी काम जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया हो, ना ही अल्लाह की तरफ से हुक्म आया हो, तो उसको करने से गुरेज़ करना चाहिए। और नेकी के काम से क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। अब हम कुरान की फ़जीलत के बारे में कुछ हदीसों का जायज़ा ले लेते हैं ताकि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ने और समझने का शौक़ पैदा हो। एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि तमाम महलूक यानी दुनिया में जितनी भी महलूक अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा की है, वो इल्म वालों के लिए बख्शिश की दुआ करती है। और हत्ता के समुंदर में रहने वाली मछलियाँ भी इल्म वालों के लिए दुआ करती है। यानी जो लोग दुआए खैर लोगों को भलाई की बात जो है वो सिखाते हैं, तो अहले ज़मीन और अहले आसमान यहाँ तक कि चूंटी जो अपने सुराख में हो वो भी उसके लिए दुआ करती है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान के इल्म को जो है वो इतनी अहमियत जो है वो दी है कि इल्म का रास्ता जो है वो जन्नत का रास्ता जो है वो आसान कर देता है। यानी एक शख्स था, हदीस का मफ़हूम है कि जिसका जन्नत में दर्जा बुलंद हुआ, तो उसने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला मेरा ये जन्नत में दर्जा कैसे बुलंद हुआ, हालांकि मैं तो फ़ौत हो चुका हूँ और मेरे तो नेक अमल ख़त्म हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने बोला कि तुम्हारा बेटा जो है वो दीन के रास्ते पर जो है वो जा रहा है, तो इस वजह से तुम्हारा जन्नत में दर्जा बुलंद हुआ है। यानी अभी वो सिर्फ़ कुरान के इल्म के रास्ते की तरफ जो है उसने अभी चलना शुरू किया ही है, तो अल्लाह ने उसके बाप का दर्जा जो है वो बढ़ा दिया। तो इससे आप फ़जीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान का इल्म जो है वो इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम है, जिसका इंसान को मरने के बाद भी फ़ायदा होता है। तो इल्म की तालीम और इसको जो है वो इंसान को फैलाते रहना चाहिए। यानी कोई भी मुसाफिरखाना बना ले, मस्जिद बना ले, कुएँ बना ले, तो सदका जो है वो इंसान अपनी सेहत की हालत में जो है वो करता रहे। अब हम 7वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक़ शनासी के असर से इनकी आँखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। यानी जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो इनकी आँखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। यानी ये अल्लाह ताला ने किसकी सिफ़त बताई है, सालिहीन का तरीका क्या होता है, वो रोना होता है। यानी वो ऐसे लोग क्या होते हैं, अल्लाह के डर से रोते हैं। यानी वो बेहुज्जत सवाल जो है वो नहीं करते, क्योंकि हदीस का भी मफ़हूम है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से जो है वो रोता है, तो उस दिन वो उसको आग जो है वो क़यामत वाले दिन जो है जहन्नम की आग जो है वो देखेगी भी नहीं, छुएगी भी नहीं। यानी है तो आँख का पानी, लेकिन उस आँख के पानी में देखो इतनी ताकत अल्लाह ताला ने रख दी है कि इंसान के अगर पहाड़ जैसे गुनाह भी हो तो वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देता है। हम दुनिया में कितनी बातों में रोते हैं,
تو کیا ہم اللہ کے خوف سے نہیں رو سکتے؟ تو شاہدین گواہی دینے والی امت ہے ہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم ایمان لائے اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، یعنی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والی امت بنایا ہے، یعنی امت وسط بنایا ہے۔ ہم لوگوں پر شہادت دیں گے تو اچھی بات پر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ جنت مل جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے ایک بار الحمدللہ پڑھتا ہے تو آسمان اور زمین کی جگہ جتنی بھی ہے وہ سب نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو جو ہے وہ پھیلائیں، اور اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات انسان جو ہے وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملاقات کے دن تک اس کی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ صرف ایک اچھی بات ہی کہے تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام نہیں، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کے بعد جھوٹی قسموں کا ذکر ہے کہ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو تو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ یعنی ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوس درجے کا کھانا کھلائے، تو اور جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم کی کتنی زیادہ اسلام میں جو ہے وہ اہمیت ہے، کہ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں بتایا ہے کہ شراب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے جو ہے وہ روکے۔ یعنی شراب والا جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو جو ہے وہ شراب سے اس کی عقل کو جو ہے وہ ڈانپ لیتی ہے، اور یہ حباست کی جڑ ہے، اور شراب والا مومن نہیں رہتا اور ملعون ہے۔ یعنی شراب کا ہر عمل جو ہے وہ ملعون ہے، یعنی خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی ممانعت جو ہے وہ کی ہے کہ اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے غلط چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دو، یعنی باپ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر دل میں اپناؤ۔ پھر حالت احرام میں شکار کرنا منع کیا گیا ہے۔ سمندر کا شکار حالت احرام میں حلال ہے لیکن خشکی میں حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے کہ کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور سزا جو ہے وہ اس کا فعل ہے۔ رحمت جو ہے وہ سزا پر جو ہے وہ غالب ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ پیغام پہنچانا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے۔ ہوا پاک کی ناپاک کی بغضات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی پسند آنے والی ہو۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلیمات کو جو ہے وہ پہنچا دے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جو حاضر ہیں وہ اس تعلیم کو پہنچا دے جو غیر موجود ہے، یہاں پر جو نہیں ہے، کیونکہ بعد میں آنے والی جنریشن میں علماء فقہا جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور پاک اور ناپاک جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے وہ پاک چیزوں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، جیسے کہ پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اوپر اٹھتے ہیں، ہر چیز میں پاکیزگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے کثرت سوال سے بھی جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور دین کے احکامات میں آباء و اجداد کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی باپ دادا کی کہی ہوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی ایک دلیل ہونی چاہیے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اگر ماں باپ علم نہ رکھتے ہوں تو دین و دنیا کو ضائع کرنے کا سبب کیا آباء کی تقلید کرنا ہے یا قرآن و سنت کو چھوڑ کر؟ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے اپنی ذات میں شادی کرنی ہے تو کیا ہمارے آباء و اجداد یعنی باپ دادا سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے، یا ہم 10واں کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں، تو کیا یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اتھینٹک ہو، جس کی انسان کے پاس دلیل موجود ہو۔ اسی طرح سے جانوں کو بچانے کا جو ہے وہ حکم ہے کہ انسان کی سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کو بچائے، یعنی سب سے پہلے وہ خود عمل کرے، اور پھر اس کے بعد موت کی وصیت کا جو ہے وہ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ بنا لو۔ یعنی موت کو ایک مصیبت قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ انسان موت کی تیاری جو ہے وہ نہ کرے، اور ایک موت ہی وصیت کے لیے جو ہے وہ کافی ہے انسان کو، یعنی انسان کو اس کی موت ہی جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں تیاری کر لیجیے۔ اس کے لیے ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے کہ مجھ پر بھی یہ وقت جو ہے وہ آنا ہے، یعنی موت کا وقت آنا ہے۔ اور یہاں پر تو موت کو کیا کہا گیا ہے، مصیبت، یعنی مال اگر انسان کا کھو جاتا ہے تو انسان دوبارہ محنت کرتا ہے، دوبارہ آ جائے گا، بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے بعد اس کے پاس پھر صحت آ جائے گی، لیکن جو ایک بار دنیا سے چلا گیا تو وہ بعد میں کبھی نہیں واپس جو ہے وہ آئے گا۔ اس لیے انسان کو موت کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں ہی اپنی نیک عمل کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ الملک میں بھی آتا ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ جانے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل، یعنی کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے عمل کو جو ہے وہ ترجیحات جو ہیں وہ دیں۔ پھر حبیث اور ہولناکیوں کی وجہ سے قیامت کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا جائیں گے، کیونکہ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، کچھ بھی نہیں وہاں پر جو ہے وہ کام آئے گا۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع پر جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی سب کام جو ہیں وہ اللہ کے اذن پر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا بھی اگر نفع انسان کو پہنچانا چاہے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو انسان کو فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر جب تک اللہ نہ چاہے تو اگر ساری دنیا بھی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے حواریوں کی طرف جو الہام ہوا تھا، اس کا ذکر ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان یعنی دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ نے دعا کی اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے اور اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا تو اس سے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کو رزق مانگنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو رزق کی جو کنجیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، وہ تسبیح کرتے تھے۔ یعنی بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ادب اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھک جائے، کیونکہ کرامت الکاتبین بھی ہمارے ساتھ ہیں، انسان پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی ہمارے پاس ہر وقت کرامت الکاتبین کے فرشتے بھی موجود ہیں جو ہمارا نام و اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اعضاء کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے ہمارے لیے جو ہے وہ مقرر کیے ہیں۔ تو سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور اللہ کی بادشاہت جو ہے وہ کیا ہے، کافی ہے۔ یعنی تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی سورۃ المائدہ کا جو ہے وہ اختتام ہوا، اور اب ہم سورۃ الانعام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ یعنی یہ صورت ایک ہی بار نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ حمد، یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے، حمد۔ حمد کسی کی ایسی تعریف جس میں ایسی صفات پائی جاتی ہو جو واقعی تعریف کے قابل ہو، یعنی جس کے اندر کامل صفات پائی جاتی ہوں۔ تو قرآن کی ٹوٹل 5 صورتیں ہیں جس میں حمد کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے، یعنی جس نے کیا بنایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ اندھیرے اور روشنی کو بنایا، ربوبیت سے نہیں الہ نہ قرار دینے پر رب کو مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، شرک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، موت کا فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا، تو موت کے بعد کا سفر اور موت کے بعد جی اٹھنے کا وقت اور پوشیدہ ظاہر اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور پھر ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ یعنی کون سی مدت ہے، جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، اور مگر تم لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے، قوموں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اپنی نشانیوں کے بارے میں سورۃ الانعام میں بتا رہا ہے کہ رب کی نشانی پر جو ہے وہ غور کرو۔ غور و فکر کو چھوڑ دینا انسان کے لیے غفلت کا باعث ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق
پر ہی غور کر لینا چاہیے کہ انسان کیا چیز ہے، انسان کس سے بنا ہے، کیونکہ تخلیق کی نشانیوں سے اگر انسان انکار کرے گا تو وہ غفلت کے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ پھر قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں کہ ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی، یعنی ان کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں تھیں، لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو نعمتوں کا زوال جو ہے وہ بن گیا، یعنی مصیبت بن گئی۔ یعنی انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ تو مصیبت کس سے ٹلتی ہے؟ توبہ سے ٹلتی ہے اور صدقہ و خیرات سے ٹلتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ صریح جادو ہے۔ یعنی وہ جتنی مرضی ان کے پاس نشانیاں جو ہیں وہ آ جائیں اللہ کی طرف سے، لیکن وہ پھر بھی حق بات کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کیا بولیں گے؟ اس کو یہ جادو ہے، یا اس نبی پر کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، یا ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اسی طرح انہیں اسی شعبے میں مبتلا کرتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہی بشر بنا کر بھیجا ہے، تو اہل مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ انسان کو کیوں پیغمبر بنایا ہے، فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا، اور دین کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو آخرت کا انجام جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ انسان کا امتحان کیا ہے کہ وہ نیک کام میں کتنا مخلص ہے، یعنی یہ ہماری نیت کا ٹیسٹ ہے۔ یعنی رحمت جو ہے وہ اللہ نے نازل کر دی ہے اپنے اوپر، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، اور ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ ہی ہماری تکلیف دور کر سکتا ہے، وہ سب خزانوں کا مالک ہے۔ اور اللہ کی آیات کو جو جھٹلاتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر شرک کا ہے۔ پھر جو کان لگا کر سننے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے بات جو ہے وہ حق کی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کفر کرتے تھے اور قرآن کو پہلے وقتوں کی کہانیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہ ایک ہی کتاب ہے جس نے بہت سارے لوگوں کے دل بھی بدلے ہیں، اور جس نے اس کو چھوڑا ہے وہ ذلیل ہی ہوا ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ہدایت دی ہے۔ تو ہماری زندگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اپنے زندگی کو بدل دیں، اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دل پر اترا ہے۔ جو گناہ گار شخص ہوتا ہے اس کے دل پر قرآن جو ہے اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تو استغفار کریں، اور یہ سوچیں کہ میں نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے آیت کا فہم اور قرآن کی طرف میرا دل جو ہے وہ نہیں لگ رہا۔ تو اسی طرح سے چھپ کر غلط کام کرنے کی ممانعت ہے کہ اندر کے خیالات بھی سامنے آ جائیں گے، جو بھی چوری یا ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے مواقع انسان کو آتے ہیں نیک کام کرنے کے، لیکن انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ اچانک آئے گی اور انسان اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائے گا۔ یعنی جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو یہ اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، وہی ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔
تو اللہ سے ملاقات کس دن ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی۔ تو ہمیں اس دن کے قیام کی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا، تو اس وقت وہ بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر بھی وہ سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت جو ہے وہ متقی کے لیے ہے۔ لغو کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے کاموں میں مگن ہو جانا، اور مومن کی زندگی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مومن کی زندگی نیک اعمال میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ نفس کے خلاف بات جو ہے وہ انسان کو غمگین کر دیتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں غم اور دکھ میں جو ہے وہ ڈوبنا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ موو آن، آگے بڑھتے چلے جانا ہے نیکی کے کاموں میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں کہ پہلے رسول بھی آئے تھے جتنے بھی دنیا میں، تو ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، تو ان پر آپ کیا کریں؟ صبر کریں، اور صبر اور نرمی کا رویہ جو ہے وہ یہ افضل ایمان ہے۔ تو مشکل کے ساتھ آسانی جو ہے وہ آتی ہے۔ مومن کا دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں مہر لگ جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں چلنے والے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ پھر جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ تکلیف آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور مشکلات کا حل کیا ہے؟ کہ انسان توبہ کرے، استغفار جو ہے وہ کرے، اور اللہ کے آگے روئے۔ دیکھو، اگر ایک بچہ بھی اپنا ناجائز مطالبہ رو کر ماں کے سامنے کرتا ہے تو ماں بچے کے رونے کی وجہ سے اس کا یہ مطالبہ پورا کر دیتی ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب کی قسمیں بتائی ہیں کہ انسان کے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں اور دنیا وسیع ہو جاتی ہے تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ آزمائشیں ہیں انسان کی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے دوری کا باعث جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اسی طرح سے قوموں کا ذکر ہے کہ تم میں سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کا کون سا رویہ پسند ہے؟ عاجزی کا رویہ پسند ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ بعض انسان کی جب روحیں اس دنیا سے چلے جاتی ہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو اس پر آسمان اور زمین بھی جو ہیں وہ روتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر بدکار لوگ جو اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر آسمان اور زمین اور سب اس کے شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے شخص دنیا سے چلا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت دے کہ جس میں ہمارے وجہ سے ارد گرد کے جو ماحول ہے وہ بھی ہم پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں، جس جگہ پر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں، یا جس جگہ پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ درخت، پودے، زمین، یہ سب انسان کے حق میں جو ہے وہ گواہی بنیں گی۔ اسی طرح سے فرشتے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، صبح شام کے ٹائم جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک صبح کے ٹائم فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور پھر
जब इनकी ड्यूटी असर के टाइम ख़त्म हो जाती है तो फिर शाम के फरिश्ते आते हैं जो फजर तक रहते हैं। ये दोनों फरिश्ते आपस में मुलाकात करते हैं और अल्लाह ताला जब उनसे पूछता है कि तूने मेरे बंदे को किस हाल में पाया, तो वो कहते हैं कि वो असर की नमाज़ पढ़ रहा था। इसी तरह जब फजर के टाइम इनकी ड्यूटी बदलती है तो वो कहते हैं कि वो फजर की नमाज़ पढ़ रहा था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल करें कि जिससे हमारा शुमार जो है वो नेक लोगों में हो। तो आयतों पर ईमान लाने का ज़िक्र है कि इससे इंसान पर क्या आता है, सलामती आती है और गैब की चाबियां रब के पास है। देखिए ये गायब की चाबियां जो है वो रब के पास है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बहर और बर और ये समुंदर है, इंसान को तहकीक से साबित हुआ है कि इंसान को सिर्फ 1% इसकी हकीकत का जो है वो पता चला है। बाकी इंसान के इल्म से जो है वो बलातर है। इंसान जो है वो ला इल्म है कि कोई पता नहीं हिलता, तो वो किसके इल्म में होता है, अल्लाह के इल्म में होता है। हम अल्लाह ताला के इल्म का जो है वो अपनी अकल से इदराक नहीं कर सकते। हर चीज़ पर अल्लाह ताला जो है वो छाया हुआ है। उसको पता है कि किसको कौन सा खाना देना है, कौन से दाने पर किसके खाने का नाम जो है वो लिखा हुआ है। और इसके बाद रूहों के कब्ज़ का जो है वो ज़िक्र है कि अल्लाह ताला जो रूहें जो है वो कब्ज़ कर लेता है तो वो सब जानता है, यानी मौत तक ज़िंदगी पूरी हो जाए। यानी नींद में को मौत की बहन कहा गया है कि अल्लाह ताला सोने की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज़ कर लेता है। इसी तरह मोमिन जब दुनिया से रुखसत होता है तो रोशन चेहरे वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, जो हदीस का मफ़हूम है वो आपको बता रही हूँ। और उनके पास जन्नत का कफन होता है और वो ता हदे निगाह मरने वाले के पास बैठ जाते हैं और उसके इनसे खुशबू आ रही होती है। जैसे कि सूरतुल फजर की आयतों में भी आता है, या अय्युहन नफ्सी मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़िया फदखुली फ़ी जन्नती, कि ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की मर्ज़ी की तरफ जो है वो लौट और उस जन्नत की तरफ जा। यानी इंसान को क्या करना चाहिए, अपने रब की रज़ामंदी में ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए, ताकि हमारे पास भी जब मौत के वक्त फरिश्ते आए तो हमें वही सूरतुल फजर की आयतें हमारे सामने भी पढ़ें कि ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ जो है वो लौट जा और उस जन्नत की तरफ जा। आमीन। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रज़ा में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी तरह से जो अल्लाह ताला की आयत में नुक्ता चीनी करते हैं, इनका ज़िक्र है कि कुरान के ज़रिए से जो है वो झगड़ो नहीं, क्योंकि भली बात जो है वो भूल जाना शैतान की तरफ से होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन का ज़िक्र किया है कि वो हक़ के साथ पैदा किए हैं। फिर जो शोर फूंका जाएगा उसका ज़िक्र है, और फिर अल्लाह ताला छुपी और ज़ाहिरी बातें इंसान की जानते हैं। फिर अब जो अहम बात आ रही है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करो, जबकि उसने अपने बाप आज़िर से कहा था, क्या तूने बुतों को खुदा बनाता है, मैंने तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने इसी तरह ज़मीन आसमान का निज़ाम सल्तनत दिखाते थे, इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन वालों में से हो जाए। चुनाचे जब रात उस पर तारी हुई तो इसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो डूब गया तो बोला डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ। फिर जब चाँद चमकता नज़र आया तो कहा ये है मेरा रब, मगर जब वो डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊँगा। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है, मगर जब वो डूबा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ए बरादराने कौम, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं। इसकी कौम इससे झगड़ने लगी कि तू इसने कौम से कहा कि अगर तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि इसने मुझे सीधी राह दिखाई और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता।
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب رات طاری ہوئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا، پھر اس کے بعد چاند دیکھا، پھر اس کے بعد سورج دیکھا۔ باری باری اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم اور بصیرت دی کہ وہ اپنے رب کو جو ہے وہ پہچانے۔ تو ایمان جو ہے وہ شرک سے انسان کو جو ہے وہ آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا ملتی ہے کہ ان کی خیر جو ہوتی ہے وہ نسلوں تک باقی رہتی ہے، کہ دیکھیں کتنے پیغمبر جو ہے وہ آئے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو شرک سے کیا ہوتا ہے کہ سب انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اور پھر یہ کہ پیغمبروں کی یہ بھی صفت رہی ہے کہ وہ تبلیغ کے کام کرنے پر اجرت نہیں مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب کی قدر کرو۔ اللہ کی معرفت نہ ہونا نا قدری ہے۔ انسان کو جو ہے وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کیا کرتے رہنا چاہیے؟ کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق کو یعقوب جیسی اولاد دی، ابراہیم کو دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، وہ اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی دیتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کتنے پیغمبر پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی جو ہے وہ قدر کی اور ان کا ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کی نسلوں میں بھی اسلام کو جو ہے وہ باقی رکھا۔ تو اسی طرح سے قرآن میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مکہ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ ایک سینٹرل پلیس ہے، یعنی بالکل دنیا کے مرکز میں جو ہے وہ واقع ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف ہم جو لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے، کہ ایمان والوں کی بھی خاص خوبی ہوتی ہے کہ وہ نماز کی فکر کرتے ہیں، اور ظالم پر جب موت آتی ہے تو اس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، پھر اسی طرح سے جان نکالنے کا دن ہے، قبر کا عذاب ہے، موت کا عذاب ہے۔ تو یہ سب سٹیجز ہیں جس کا انسان کو اپنی دنیا میں سامنا کرنا ہے، کیونکہ انسان ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اس نے ساری عمر ایک ہی سچویشن میں یا ایک ہی طرز پہ نہیں رہنا۔ پھر کافر کی موت کا ذکر ہے کہ جب اس پر سیاہ چہرے جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ آتے ہیں اور ان پر ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ اسمیل جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر ہے سورۃ الانعام میں کہ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو کہ جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ ظالم، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہوگے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ یعنی کافر کی موت کا منظر یا ظالم کی موت کا منظر جو ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آئیں گے۔ اگر دنیا میں ہم کسی کا ان فرشتوں کو دیکھ لیں یا سیاہ چہرے کو دیکھیں تو ہم پر کیسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اوپر سے ان کا ٹاٹ کا کفن ہوگا جس میں بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوگی، اور اس ٹاٹ میں لپیٹ کر اس خبیث روح کو جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا، اور اس پر آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلے جائیں گے۔ اور پھر یہ بات کہ اکیلے اکیلے اپنے رب کے پاس جو ہے وہ حاضر ہونا ہے انسان کو۔ ہم دنیا میں کتنی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، گھریلو سامان اکٹھا کیا، جولری اکٹھی کی، جو یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور ہم اکیلے قبر میں جائیں گے۔ یہ ایک سخت حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے پاس اکیلے حاضر ہوگا، اور قیامت کے دن بھی
جب اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوں گے تب بھی اللہ اور انسان ہی ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آگ سے بچو، ہوا صدقہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ کرو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، اور یہ تبدیلی اللہ نے پیدا کی ہے دن اور رات کی، اور ستارے، بحر، بر، راستے، اور یہ سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اور کائنات کی نشانیاں ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو جو ہے وہ پہچانیں۔ یعنی تقریباً 4000 سال پہلے ہی سمندر کا راستہ جو ہے وہ بتا دیا تھا۔ اس قرآن میں ستارہ پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ اب آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور اللہ نہیں۔ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، یعنی کافر لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تو تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، یعنی تم ان پر نگران نہیں ہو، تمہارا کام صرف کیا ہے؟ ڈراوا، یعنی ان کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ ہے کام۔ تو تم ان پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو صرف کیا کریں؟ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن ہم ان کے پاسبان نہیں ہیں، کیونکہ ہدایت دینا کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ تو ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کہیں ہم ان کے معبودوں کو گالیاں جو ہیں وہ دیں گے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، تو ان کے لیے ان کا وہ عمل خوبصورت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ جو ہے وہ دینی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ خود ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے آئے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یا معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تو نہیں کچھ کہ وہ لوگوں کو نشانیاں دکھا کے ایمان کی طرف لے کر آئے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں یہ سرکشی کرتے ہی زندہ رہتے ہیں اور اسی میں ہی یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں جو ہے وہ رکھے، اور ہم مسلم ہو کر ہی اس دنیا سے جو ہے وہ جائیں، تاکہ ہمارا انجام جو ہے وہ بہتر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔